आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। आफ्टर 2 वीक कोई रीजनिंग नहीं है और बहुत सारी रीजनिंग है। पहली रीजनिंग तो यह है कि इस मुल्क में लोगों के शऊर बड़ी माजरत के साथ पोर्न सबसे नंबर 1 पे देखी जाती हैं। और आज करने का प्रोग्राम मकसद भी है कि एक साहब मुझसे कह रहे थे कि तुम अमेरिका में 40 साल से रहते हो, वो शहबाज गिल कल आया और उसका देखो वीडियो कहाँ जाता है। तो मैंने उस पर कहा कि हमारे एक दोस्त है न्यूयॉर्क में, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये मौका नहीं वैसे मैं ले लेता, और मैं कई दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ कि जब हम उन्हें तंग करते हैं तो उन्हें कहते हैं कि आप हैं, तो पूछते हैं क्या मतलब। हम कहते हैं बाकी सब इंसान है, आप है, क्योंकि आप सिर्फ एक मुंह का नाम है। कुछ लोग सिर्फ मुंह होते हैं, तो शहबाज गिल एक मुंह का नाम है और उनका राय उनका सारा कुछ हमें पता है। ठीक है, वो हमारे दोस्त जानी बशीर को और सज्जाद बरकी को आलमोस्ट तकरीबन फारिगी कर चुके हैं। अब PTI अमेरिका मैं समझता हूँ कि उन्हीं के पास है और वही चला रहे हैं। खैर ये मेरा मौजू नहीं है, मैं इस पर आऊँगा अभी कि शहबाज गिल कहाँ तक उतर आए हैं और उसके नताइज क्या निकलेंगे। मोहित पीरजादा और शहबाज गिल ने ही PTI को यहाँ तक पहुँचाया और इन जैसे लोगों ने कि वो मोहित पीरजादा नाम लेके कह रहा हूँ कि जो अपने मरे हुए बाप का अंगूठा लगाते हुए पकड़े गए थे दुबई में और इसी इस्टेब्लिशमेंट ने छुड़वाया था उन्हें। आज वो पाकिस्तान में इनकलाब की बातें करते हैं, वो इंसाफ की बातें करते हैं, वो कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, वो मेरिट की बात करते हैं और इस इस्टेब्लिशमेंट के नकाइश बयान करते हैं जिसके कंधों पर बैठकर वो आए थे। हमारा अलमिया ये है कि हम उस माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं कि जब हमारे यहाँ लोग 65 साल के होने लगते हैं, 60 साल के, तो टोपी सर पे रख लेते हैं, दाढ़ी बढ़ा लेते हैं और आका मदीने बुला लो कि तान शुरू हो जाती है और वो खुद अच्छे हो जाते हैं, बाकी सब बुरे हो जाते हैं और वो जो मिलता है उसे तबलीग शुरू कर देते हैं कि खुद तो ऐश कर लिए और जब मरने का डर खौफ पैदा हो गया। अच्छा, मुसलमानों में आप नोट करें कि वाहिद मुसलमान है दुनिया में मज़ाहिब के एतबार से कि जिसके पैदा होते ही बच्चे के कान में अजान दी जाती है और बता दिया जाता है कि इसकी नमाज मरते हुए होगी। मतलब शायद दिन में 4 दफ़ा तो जिक्र होता होगा, 10 दफ़ा 20 दफ़ा कि हम मरना है। मैं कह जितना डरते हुए मैंने मुसलमानों को देखा है, मैंने किसी मज़हब के मानने वालों को नहीं देखा, बहुत खुल के कह रहा हूँ। बहरहाल मैं अपने मौजूद की तरफ आता हूँ। एक तो मौजू यही है कि जी वाशिंगटन DC में एम्बेसडर के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। एक मिडिल क्लास, पहली बार एक जीनियस, मैं कहूँगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेन आदमी आया है जो अपने इस निज़ाम में गलती से अपने मेरिट पर आ गया है, जिसे रोकने की इस्टेब्लिशमेंट ने भी पूरी कोशिश की कि ये ना जा पाए और चला भी जाए तो इसे वापस बुला लिया जाए। फिर PTI कि ये ट्रोलर पीछे लग गए कि इनको तो ज़मीन पर खुदा चाहिए और जो अपनी गलतियां हैं वो कोई बात नहीं, वो तो सबने की है तो हमने भी की है, मगर जब दूसरे कर रहा कोई गलती करे या कोई हादसा पेश आ जाए तो उसे तमाशा बना दिया जाए। सबसे बड़ी खबर तो देखें मेरे नज़दीक यह है कि दहशत गर्दी अपने उरूज मौला पर पहुँच चुकी है बलूचिस्तान और KPK में। आज फिर 12 मारे गए हैं आर्मी के इदारों के लोग, FC के और आर्मी के मिला के टोटल 12 शहीद हुए हैं और ख्वारिज 6 मारे गए। अच्छा, ये ख्वारिज नाम किसने रखा? नोबडी नोज। ये आला प्रेसिडेंट मीडिया पे पापा पूरे शुरू हुआ क्योंकि कह दिया जाता है ना कि आज ये मुहिब वतन है, आज ये गद्दार है, अब ये ख्वारिज है। मगर आप नोट करें बलूचिस्तान में 3 दिन पहले हुए तो दहशतगर्द 6 मारे गए और हमारे आर्मी के 7 मारे गए
اس سے ایک دن پہلے بھی 2 شہید ہو چکے تھے جس میں ایک میجر شامل تھا. تو ڈیلی بیسس پر کانٹے کا مقابلہ ہے. دنیا کی 5ویں بڑی فوج بتائی جاتی ہے, منظم ترین فوج, ویل اکوپڈ ود نیوکلیر, اور خوارے سے مقابلہ ٹکر کا چل رہا ہے, بلکہ وہ کبھی آگے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا, یہ جنگی جو اسٹریٹجی کو سمجھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ جو اسنائپر ہوتا ہے اگر وہ کسی ایک جگہ چھپا ہوا ہے اور میدان میں 1000 لوگ کھڑے تو وہ 1000 کو اکیلا مار دے گا. تو یہ جنگ بڑھ رہی ہے اور صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے اسلام آباد میں چڑھائی کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے. جیسے ملک کا وزیر اعظم ملک میں کم رہتا ہے اور اگر واپس آتا ہے تو پوچھتا ہے جلدی بتائیں کب جانا ہے باہر اور اب کہاں جانا ہے. سوٹ ٹائیاں لگائی ہوئی ہیں, پیسے مانگنے کے مشن پہ نکلے ہوئے ہیں. اور جس شہر کراچی میں رہ رہا ہوں نا, ملبے کا ڈھیر ہے, یہ دھول مٹی, جیسے یہاں کوئی بڑی آفت آئی تھی اور سب کچھ بہا کر لے گئی, جیسے کسی ریگستان میں یا کسی میدانی علاقے میں مٹی کے میدان میں ایک بہت بڑے بگولے اٹھے ہوں اور سب کچھ ختم ہو گیا ہو. تو یہ شہر, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ پورا صوبہ مٹی کے ڈھیر پر بنا ہوا ہے. یہاں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا, ناک اور آنکھ سے پانی رکتا نہیں ہے, مگر لوگ نارمل ہیں اور مکمل نارمل ہیں. اچھا, میرے نزدیک کوئی بہت بڑی خبر نہیں ہے کہ لوگ ویٹ کر رہے ہوں گے کہ اتنی بڑی خبر میں نے ابھی تک نہیں سنائی کہ خان صاحب کی توشہ خانہ کیس 2 میں ضمانت اسلام آباد سے منظور ہو گئی ہے. تو وہ رہا تو نہیں ہو رہے. لطیف کھوسا لاکھ گئے ہیں کہ وہ نومبر کے اینڈ پر ہی رہا ہو جائیں گے. اچھا, کوئی ڈیل ہو گئی ہو تو کہہ نہیں سکتے, جیسے کہ اس وقت ریومرز ہیں کہ گوہر اور امین گنڈا پور, سلطان امیر گنڈا پور, وہ مذاکرات کر رہے ہیں 24 کا دھرنا رکوانے کے لیے. ایک پارٹی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کو پہلی بار قابو نہیں آ رہی ہے. اچھا, اس پر بھی نا میں بیچ میں آپ کو چھوٹے موٹے واقعات بھی سناتا چلوں گا. یہ جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے نا, اس پر میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. میرے ایک کمپٹیٹر ہیں نیو یارک میں, ماشاءاللہ حیات ہیں مگر اب ہوش میں نہیں ہے. سنا ہے کچھ لوگوں کا المیہ ہوتا ہے, میرا بھی بہت سارے المیہ, ان میں ایک المیہ یہ ہے کہ جو میرے کمپٹیٹر تھے وہ مجھ سے پروفیشنلی مقابلہ نہیں کرتے تھے. وہ سازشیں کرتے تھے اور مختلف طریقوں سے نقصان پہنچایا کرتے تھے, پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. اچھا, جن صاحب کو میں ذکر کر رہا ہوں میں ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا بھی تھا اور بڑے پیمانے پر اٹھتا تھا اور شہر میں اٹھتا بیٹھتا تھا. شہر میں بڑے پیمانے پہ, بلکہ ملک میں, امریکہ میں, پاکستانی کمیونٹی میں یہ مشہور تھا کہ یہ دونوں ایک ہیں اور بیڈ کاپ اور گڈ کاپ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں یا ایک دوسرے کو کنٹرول کرتے ہیں. اور وہ سر عام یہ کہا کرتا تھا کہ میں آپ کو کنٹرول کرتا ہوں, میں خاموشی اختیار کرتا تھا. اب اس کی بہت ساری وجوہات ہوں گی. بہرحال تو ان کے لیے میرا کہنا یہ ہے ہمیشہ سے کہ اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر کسی پروجیکٹ کو لگائیں, کوئی منصوبہ لے کر آئیں, تو وہ اس منصوبے کے ساتھ جو آپ سے ڈسکشن کر رہے ہوتے تھے کہ یہ کیسے کرنا ہے, اسی کے ساتھ بیک وقت دا سیم ٹائم دماغ میں 2 اور پروجیکٹ چل رہے ہوتے تھے ان کے کہ یہ منصوبہ لگ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس پہ قبضہ کیسے کرنا ہے, اور قبضہ اگر نہیں ہو سکا تو اسے ختم کیسے کر دینا ہے. تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. اور شاید وہ اسلام آباد سے بھی ہیں, انہوں نے بھی وہیں سے سیکھا ہو کہ آپ نوٹ کریں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ایک حکومت کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے, ایک کوئی دوسرے پروجیکٹ پر پہلے سے اور ساتھ میں پیرل کام کر رہی ہوتی ہے کہ اب آلٹرنیٹ کے طور پہ اس کو لانا ہے, اور پھر ایک منصوبہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں بھی بدماشی کی تو اسے بھی ختم کر دیں گے. تو یہ خود لاتے ہیں اور ایک دشمن سے تو لڑ ہی رہے ہوتے ہیں جسے بھگایا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد پرانے دشمن سے صلح کرنا پڑتی ہے اور جسے لائے ہوتے ہیں اس سے دشمنی کرنی پڑتی ہے, اس سے جھگڑا ہوتا ہے. اور یہ جھگڑے یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ آج
میرے خیال میں کل میں میرے خیال میں ہوا ہے کہ کینیڈین پارلیمنٹ میں خان صاحب کی حمایت میں قرارداد پیش کی گئی. میرے پاس ویڈیو ہے, مجھے نہیں پتہ میں لگاؤں گا کہ نہیں لگاؤں گا کہ کتنا طویل ہوتا ہے یہ. اور وہاں کہا گیا کہ جی کینیڈین ایمبیسی کے لوگ بھی جائیں, خان صاحب کی خیریت لے کر آئیں کہ وہ کہتے ہیں, اور یہاں سے دباؤ ڈالا جائے کہ ان کو رہا کیا جائے. اسی طرح ابھی آپ نے سنا ہوگا پہلے 60-65 میں کانگریس کے لوگوں نے بائیڈن کو خط لکھے تھے, اب 46 نے اور لکھ دیے ہیں. یہ جو امریکن پاکستانی ہیں اپنے کانگریس مین کو پہلے پیسے بالکل مفت میں دیتے تھے اور اپنے بچوں کے لیے زیادہ انٹرنشپ مانگ لیا کرتے تھے ان کے آفیسز میں, سینیٹرز کے, اور شاہ محمود قریشی کے بچوں کو بھی دلوایا دیا کرتے تھے. مگر اب انہوں نے ایک کام پکڑ لیا ہے کہ خان صاحب کے لیے خط لکھوانا ہے. مجھے نہیں پتا اس دباؤ کا کیا نتائج نکلیں گے, فوری طور پر تو نہیں نکلیں گے, آنے والے دنوں میں کتنے نکلیں گے. میں بائیڈن کی فتح کے اوپر آپ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ پتہ ہے آپ سب کو, اور جو مجھے کنٹینیو دیکھتے رہے ہیں انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے 23 جولائی کو کمالا ہیرس کی نامینیشن کے ایک دن بعد میرے خیال میں ایکسچینج ڈے یہ سرخی دی تھی, کمالا ہیرس صدارتی امیدوار ڈیموکریٹ معاوضے کے طالب ہیں, اور پوری ڈیٹیل دی تھی کہ ایک تو عورت کی سربراہی امریکہ ایک کنزرویٹو کنٹری وہ پتہ نہیں تیار ہے نہیں ہے. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اوباما ایک بہت بڑا معاوضہ تھا, اور معاوضے اتنی جلدی نہیں ہوتے, ہمارے مذہب میں تو اب ہوتے ہی نہیں ہیں, مگر ہم نے بہت سے معاوضے دیکھے ہیں. ہو سکتا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں, تعبیر میری غلط ہو, مگر یہ بھی طے ہے کہ اگر ہوتے بھی ہیں تو اتنی جلدی نہیں ہوتے. اور جتنے بھی پروگرام کیے میں نے دبے لفظوں میں ڈیموکریٹ ہوں, مجھے آج بھی کہنے میں کوئی خوف نہیں ہے. میں پاکستانی حکمرانوں کی طرح نہیں ہوں کہ جی میں ڈیلیٹ کرنا شروع کر دوں, میں ہوں تو ہوں. اور میرا سیاسی نظریاتی اختلاف ہے ریپبلکن سے, بہت سی چیزوں پہ میرا ڈیموکریٹ سے بھی ہے, مگر میں ذہنی طور پہ ایک ڈیموکریٹ ہوں اور سوشل کیا کہنا چاہیے سیکولر لبرل ہوں, انلائٹڈ ماڈرن ہوں, سارا کچھ اپنی جگہ پر ہے. مگر یہ فتح نظر آتی تھی, اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ بائیڈن جاتے جاتے انتقام لے گئے ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کہہ دیا تھا کہ اب ہمارے لیے آسانی ہو گئی ہے. اور اب لوگ بھی کہتے ہیں کہ اگر بائیڈن خود لڑ لیتے تو شاید زیادہ ووٹ لیتے. تاریخ کے مجھے اس وقت نمبر تو نہیں پتا کہ کون سے کتنے سال کے بعد ہوا ہے کہ پاپولر ووٹ بھی ریپبلکن کو ملا, ریپبلکن کو کیا بلکہ ٹرمپ کو, اور ہاؤس دونوں مل گئے. یہ بہت ہی کم ہوا ہے امریکہ میں. اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ہیوی ماس بڑے پیمانے پر کہیں جا کر ماس ڈپوٹیشن ہوگی, اور پھر جو لوگ آئے ہیں وہ کتنے کنزرویٹو ہیں, ان کے تھاٹ پروسیس کیا ہیں, کہ جو ملک کے وزیر خارجہ ہیں وہ بھی نئے جو آنے والے ہیں وہ طاقت کے ذریعے امن قائم کرنے پہ یقین رکھتے ہیں. اور ایلن مسک, راماسوامی اور CIA کے نئے ڈائریکٹر, پھر نئے ڈیفینس منسٹر, یہ سارے لوگ, اگر میں نے ان پہ سب پہ آرٹیکل لکھا ہے, جو مجھے واٹس ایپ پہ فالو کرتے ہیں وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ میں نے اردو میں اس کو پیش کیا ہے کہ کون کیا ہے, کیا چاہتا ہے. تو بہرحال دیکھیں جی, میں تو صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس ریاست کے حالات, ایک ویڈیو نہ کرنے کی وجہ یہ بھی ہے اس ریاست کے حالات اب کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. لوگ لاکھ کہیں کہ ہر چیز درست ہے, میڈیا لاکھ دکھائے, مگر اسی میڈیا کو دیکھ کر میں بتا رہا ہوں کہ اب یہاں کچھ درست نہیں ہے. جس ملک میں, جس ریاست میں کام کرنے والی, صفائی کرنے والی ماضی یہ کہتی ہو کہ میں بھی اپنے بچوں کو پانی خرید کے پلاتی ہوں, کچھ بچ گیا ہے کیا بتائیے. کھلے عام اس پورے شہر میں پانی بک رہا ہے. میں اپنے کزن کے گھر گیا, ایک سوسائٹی ہے گلشن میں, تو انہوں نے بتایا کہ پہلے پانی آتا تھا باخبر مقدار میں, سارے پودے انہوں نے دکھائے سوکھ گئے کہ اب پیسے مانگتے ہیں. تو علاقے کے لوگ, جو سوسائٹی کے لوگ اب بیٹھ رہے ہیں, ہمیں پیسے تو دینا پڑیں گے.
ورنہ ٹینکر میں زیادہ نقصان ہے، کوئی 14-15 ہزار روپے مہینہ دینا پڑتے ہیں، تو وہ مہینے کے 4-5 ہزار فی گھر دینا پڑیں گے۔ اب یہ ریاستی تشدد کی انسانی تاریخ میں اس سے بڑی مثال نہیں ہو سکتی۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ کچرے کا ڈھیر ہے، اور جو اس ملک میں پولوشن ہے، مطلب پورا پنجاب آپ کے سامنے ہے کہ دلی سے مقابلہ ہے ہر معاملے میں ہے، تو پولوشن میں کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی سب نے دیکھا کہ جب وہ اچھا پولوشن کو میں صرف بتاتا ہوں، ہمارے دوست ہیں سجاد حضرت، چھوٹے بھائیوں کی طرح انڈیپینڈنٹ اردو میں بڑا کام کرتے ہیں، انویسٹیگیٹنگ رپورٹنگ کہہ لیجیے یا فیچر رائٹنگ میں اسپیشلی، تو انہوں نے اسموگ پر پنجاب کی آرٹیکل میں لکھا ہے کہ اتنی اسموگ ہے اس وقت کہ ایک دن میں جیسے آپ نے 50 سگریٹیں پی لی، اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اچھا دیکھیں، بڑی قومیں یا کہتے ہیں نا کہ والدہ مثال دیتی تھی کہ کون سے کہ پوچھ کے چکنے چکنے پار، ہونار پوچھ کے چکنے چکنے پار۔ تو جو اچھی قومیں، اچھے افراد، اچھے خاندان ہوتے ہیں وہ لرن کرتے ہیں دنیا سے۔ لندن میں، بیجنگ میں اور مختلف شہروں میں ارلی 50s میں بھی یہ ہو چکا ہے۔ لندن میں تو 12,000 لوگ مارے گئے تھے ایک ہی مہینے میں اس اسموک سے۔ یہاں کسی کو ضرورت ہی نہیں تھی غور کرنے کی، دیکھنے کی، کیونکہ یہاں تو مال بنانے سے فرصت نہیں ہوتی ہے، اور مال بنانے کے فوراً بعد گھر سب کے یورپ میں ہے، گلا نہیں دکھانا ہے تو سوئٹزرلینڈ جانا ہے، عید کرنی ہے تو لندن جانا ہے، سب وہیں جمع ہوتے ہیں کیونکہ بچے وہاں رہتے ہیں۔ اچھا میں اس پہ بھی بات نہیں کروں گا کہ حسن نواز دیوالیہ ہو گئے۔ یہ پاکستانی بزنس مین جہاں بھی ہیں نا پوری دنیا میں، انہیں ٹیکس نہیں دینا ہے، یہ ٹیکس کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اس ملک کا حال ایسے تو نہیں ہوا ہے، اور یہ حکومتوں کے نمائندوں کو پالتے ہیں اس سے ڈبل۔ میں نام نہیں بتا سکتا، ایک سابق سفارتکار آج ہی واشنگٹن ڈی سی سے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنے دور میں پورے کارپوریٹ امریکہ کو لا کے بٹھا دیا، جے سی پینی کو اور میسیز کو اور بی جیز کو اور سیم کلب کو اور کاسکو کو، اس طرح کے بہت بڑے مختلف اسٹورز کو، اور پاکستان سے بہت ایپٹما ہے کیا وہ جو ان کی کاروباری جو تجارتی ٹیکسٹائل والوں کی جو ایسوسیشن ہے، تو ان کا نام لے کے کہا انہوں نے کہ میاں منشا نہیں تھے، ان کے نمبر 2 تھے، باقی سب تھے۔ تو میں نے سب کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ تو جیفری پینی کے بندے نے ایک کمال بات کی، اس نے کہا کہ میں 10 ملین ٹن کا تولیہ کا آرڈر دیتا ہوں، آپ کے کوئی کمپنی ہے جو بنا کر دے؟ تو سب شکل دیکھ رہے تھے۔ کسی ایک کمپنی کی یہاں پر کوئی، اچھا آپ بناتے کیا ہے؟ تولیے بناتے ہیں نا، یا جیکٹ چمڑے کی بنا لیتے ہیں، باقی تو آپ کے کچھ نہیں ہے۔ جو آپ کی تجارتی خبریں آج کل بتا رہے ہیں، ہم نے اتنے کا دودھ بیچا، اتنے کا مکھن بیچا، اتنے کی گندم بیچی، آپ کو ٹیکنالوجی تو بیچتی نہیں ہے، باقی تو سب فراڈ ہی ہو رہا ہے۔ تو بہرحال تو پتہ چلا کہ اس ملک میں کوئی ایک فیکٹری یا کوئی ایسا پیرافینیلیا نہیں ہے، کوئی ایک گروپ آف انڈسٹری جو 10 ملین تولیے جو ہے نا ایک برانڈ کی، ایک کوالٹی کی بنا کر دے دیں، یا 2 کوالٹی کی، جو انہوں نے بتایا مجھے کہ جیسے پھر ان کا کہ ہم 2 اسٹینڈرڈ کی بناتے ہیں، ایک لو اسٹینڈرڈ ہے اور ایک برانڈڈ ہے۔ اور پورے ملک میں جیسے پینی میں آئی نو آلسو کہ جہاں جائیے اسی برانڈ کی تولیہ سیم کوالٹی کی آپ کو مل جائے گی۔ تو انہوں نے بتایا کہ اس ملک میں ٹیکس بچانے کے لیے ایک ہی تاجر نے، ایک ہی انڈسٹریز نے چھوٹے چھوٹے یونٹ کہیں لگائے ہیں، کہیں کسی اور نام سے بن رہا ہے، کہیں کسی اور نام سے بن رہا ہے، تو یہ کہاں سے دیں گے؟ تو اس ملک کے حالات اچھا سب کو پتہ ہے، اور مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کاروباری لوگوں کو کون ہیلپ آؤٹ کرتا رہا ہے، اور اپنے ووٹ کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے اور اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے کون آگے بڑھتا رہا ہے، کسانوں کا نام لے کے کون جھوٹ بولتا رہا ہے۔ دیکھیں سب کو پتہ ہے کہ اس ملک میں اب کیا ہونا ہے۔ بس میں کراچی والوں کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سوچیں بیٹھ کر کہ اس ملک کی جو ڈائنامکس ہے، جو ڈائیورسٹی ہے، وہ بہت کچھ آپ کو کہہ رہی ہے، وہ بہت کچھ بتا رہی ہے۔ اور یہ جو آپ کے نمائندے میں نام لے کر کہہ رہا ہوں، متحدہ پاکستان،
یہ بیچارے نہ 3 میں نہ 13 میں، یہ اسی پہ خوش ہیں کہ TADA مل جاتا ہے جہاز میں سفر کرنے کو کراچی سے اسلام آباد، اور 1-2 لوگوں کو کہیں بھی کبھی بیجنگ لے جاتے ہیں، کبھی امریکہ لے جاتے ہیں جہاز میں اٹھا کے، باقی ان کا کوئی لینا دینا نہیں بیچاروں کا، نہ یہ اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ یہ اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں۔ وہ جب چاہیں گے 2-3 کو رہا کر دیں گے، 2-3 کو کہہ دیں گے آ جاؤ لالچیو، آ کے قید ہو جاؤ۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ سب کی کہانی اس پورے شہر کو پتہ ہے، میں تقریباً کوئی 1000 لوگوں سے تو مل چکا ہوں گا اب تک، لوگ مجھ سے ملنے بھی آتے ہیں، تو ہر آدمی کی زبان سے بتا رہا ہوں میں یہ کہ اس شہر کا تو اللہ ہی حافظ ہے، اور یہ کہنا کہ صرف کراچی کچے کا ڈھیر بنا دیا، نہیں، پورے سندھ کا یہ حال ہے۔ جہاں جائیے، میں جہاں اب تک جا چکا ہوں، ٹریول کیا ہے، بس سے بھی کیا ہے، بات تو میں نے سکھر ٹو کراچی ٹرین سے بھی کیا ہے، تو میں نے جو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ اب کچرے کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے۔ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ کراچی کی آبادی کم از کم 4 کروڑ کے پاس ہے، اور آپ کو ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی دیکھیں، میں خود نیو یارک سے، ایک ڈائیورسٹی مطلب سمبل ہے وہ ڈائیورسٹی کا، یا جتنی بھی دنیا میں ڈائیورسٹی بیسڈ شہر ہے، اور یہ بات میں نے 100 بار پہلے بھی کی ہے کہ ویلکم کرتے ہیں بڑے شہر باہر سے آنے والوں کو، ایون یہ کہ دوسرے ملکوں سے آنے والوں کو۔ میں بورن امریکن تو نہیں ہوں نا، یا میرا دادا تو نہیں گیا تھا وہاں پر، مجھے انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا، مجھے پالا پوسا بھی، جوان بھی کیا، مگر ایک شرط پر آئی کہ آپ رہیں گے ہماری طرح، ہمارے رول اینڈ ریگولیشن کو فالو کریں گے۔ اس شہر کا، اس ملک کے تمام بڑے شہروں کا المیہ یہ ہے کہ گاؤں دیہاتی آ کر یہ بتاتے ہیں کہ اب ہم بتائیں گے تم نے کیسے رہنا ہے۔ اس کراچی شہر میں 98% جو ٹرانسپورٹ ہے، انکلوڈنگ چنچی، رکشا اور جو ٹوٹی پھوٹی ٹیکسیاں ہیں، وہ سب باہر کے لوگ چلاتے ہیں، اور بالکل برانڈ نیو آئے ہوئے، جنہیں ایک سڑک اور ایک گلی کا نہیں پتہ ہے۔ وہ کسٹمر سے کہتے ہیں کہ اگر راستہ تمہیں پتہ ہے تو بیٹھ جائیں، اگر آپ ان سے کہیں کہ آپ لوکیشن لے لیں تو کہتے ہیں ہمارے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے تو بیٹھیے، یا پھر وہ آپ کو لے کے بھٹکتے رہتے ہیں اور آپ کے پیسے بڑے کہتے ہیں دیکھیں نہیں ہمیں تو 2 گھنٹے ہو گئے آپ کے ساتھ۔ میں اس شہر سے گیا ہوں، مگر میں کوئی سڑک نہیں پہچانتا، کوئی جگہ سمجھ میں نہیں آتی، جو کچی پلیاں اوپر بائی پاس کے نام پہ اور انڈر پاس کے نام پر بنائی ہیں، کچی پلیاں ہیں، اگر جنہوں نے ویسٹرن ورلڈ دیکھا ہے وہ میری بات کو سمجھیں گے۔ تو یہاں مکمل جو کیاس نہیں ہے، ڈس آرڈر ہو چکا ہے، نہ کوئی پرائسنگ کی کوئی کنٹرول ہے، نہ کسی چیز کا۔ بہرحال میں اپنے اصل دوسرے موضوع پر آتا ہوں۔ دیکھیں جی، واشنگٹن DC میں پاکستان ایمبیسی میں پرسوں میرے خیال میں ایک فنکشن تھا، تو وہ سلائڈ دکھا رہے تھے کچھ، یا کسی کو آن لائن لیا ہوا تھا، وہ اس کی بہت ڈیٹیل مجھے نہیں پتا، تو وہاں پر ایک دم پاپ اپ ہوا اور فون کا ایک شارٹ چل گیا، اس میں کوئی 5-7 سیکنڈ کا۔ تو اس کی جو میں نے تحقیق کی وہ یہ ہے کہ یہ اپنے ادارے میں جہاں سے یہ چل رہا ہے وہاں پر بھی کوئی غلط کلک کر سکتا ہے، حماقت کر سکتا ہے، اور یہ انٹرسیپٹ بھی ہو سکتا ہے، اور موسٹ پرابلی یہ PTI کے لوگوں نے کیا، کیونکہ وہی پہلے شہباز گل نے اس کو تماشا بنا کر پیش کیا۔ بھائی غلطی ہے، اتنی سوفسٹیکیٹڈ ویل ایلیگنٹ پلیس پر کوئی جان بوجھ کے تو یہ کرنے سے، یہ زوم میں کہتے ہیں اکثر ہو جاتا ہے، مجھے اس کا نام بھی بتایا تھا کہ یہ کانٹرا بم کہلاتا ہے، کہ یہ اس طرح کی چیز ہوتی ہیں اور یہ موسٹلی ہیک ہوتا ہے۔ تو PTI والے کیا نہیں کر رہے ہیں، اور انہوں نے پلاننگ کر کے کیا ہوگا، کیونکہ ایمبیسڈر کے خلاف آلریڈی ایک کمپین لانچ کر دی گئی کہ جی وہ پریزنٹیبل نہیں ہے، اور وہ ڈاکٹروں کو کیٹر کرنے نکلے ہوئے ہیں، ان کو اپنے جال میں پھنسا رہے ہیں۔ اچھا، جو کہہ رہا ہے شہباز گل، میرے پاس اتنا یہ ہے کہ وہ
डॉक्टरों के जो तरले करता है, मिनटे करता है, उनके आगे पीछे घूमता है। अच्छा, डॉक्टर में बेचारे एक सेगमेंट ऑफ, स्पेशली एक सेगमेंट है डॉक्टरों में जिन्हें शोहरत की बड़ी भूख है, वो शहबाज गिल। और वो शहबाज गिल जो अदालत का सीन सबको याद होगा कि मैं वो लफ्ज़ भी नहीं कहना चाहता कि जो उसका हाल था और मिसाल जिस तरह से दी जाती है वो मैं नहीं दूंगा। अब वो बड़ा बहादुर बना हुआ है भागने के बाद और कहता है चढ़ाई कर दो, और लोग उसे सुनते हैं, गंदी गंदी मिसालें देता है वो। तो उसको देखा जाएगा, क्योंकि इस मुल्क में कोई इंटरटेनमेंट नहीं है। यहाँ जो इंटरटेनमेंट है वो भी अशराफिया के लिए है। अलहमरा न्यूयॉर्क, कराची हो या जहाँ जहाँ पर भी अदब लिटरेचर के नाम पर जो गंदगी फैलाई जा रही है, म्यूज़िक को, नाच को, गाने को यहाँ अदब करार दे दिया गया है। और वो अहमद शाह नाम का आदमी का अलहमरा का जो यहाँ कब्जा ग्रुप है कराची का, उसे जब टीवी पर देखे तो आपको मेरी बात की तस्दीक हो जाएगी। वो किस तरह हाइपर होकर बातें कर रहा होता है, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। और उसके साथ एक बूढ़ा अपनी एडिक्शन की वजह से साथ लगा हुआ है, उसका नाम है अनवर मखसूद। बज़ाहिर वो बागी है। अच्छा, ये दिन में पाकिस्तान काल में जो तारीख पूरी लिखी जाएगी, बताया जाएगा कि पाकिस्तान की जो सिविल सोसाइटी थी वो सबसे बड़ा फ्रॉड थी, मुकम्मल। जो शराब पीने को, औरतों से बातें करने को या और दूसरे मकासद के लिए और खुलेआम बकवास करने के लिए ड्राइंग रूम में बैठकर बाहर सड़क पे 5 लोग जमा नहीं कर सकते थे, और एक इनकलाबी जुमला लिख देने को और जिनके खिलाफ लिखे हो उन्हीं से मराठ लेने को, ये सिविल सोसाइटी थी इस मुल्क की। आने वाले दिनों में ये सब चीज़ें सामने नहीं। देखें, एक बात फख्र से कह रहा हूँ, प्राउडली कह रहा हूँ और बबांगे जोहल कह रहा हूँ, वेरी स्ट्रांगली कह रहा हूँ कि इस मुल्क में वो कुछ आज वही कुछ हो रहा है जो हम 30 साल से कह रहे हैं। हमने कभी उम्मीद की दुकान नहीं लगाई, हमें नेगेटिव कहा गया, हमें अपने अराउंड के लोगों ने कहा कि हम नेगेटिव सोचते हैं। हाँ, हमने आपको आने वाले दिन बताए, हमने आप फ्यूचर बताया, हमने मिड 80s में इस मुल्क की आज का जो हाल है पेशन गोई कर दी थी। मैं प्राउडली कहता हूँ, मेरी राइटिंग मौजूद है और मेरे गुज़िश्ता 3 साल के व्लॉग भी मौजूद हैं। कब देखा जाता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जितना भी किया वो बताया, जो देखा, जो इन आँखों ने लर्न किया और जो इन कानों ने सुना, और जो लोगों से खासकर कि ये तो रिवायत है ना कि यहाँ बोलता कोई नहीं है। तो बहरहाल मैं कहना ही चाहता हूँ कि शहबाज गिल और मोहित पीरजादा अमेरिका में बैठकर खान साहब के लिए बो रहे हैं जहर और अपने नंबर बना रहे हैं। अब देखना ये है कि बुशरा बीबी अलीमा खान की लड़ाई कहाँ तक जाती है। 24 नवंबर को अगर मुलाकात कामयाब हो जाते हैं, जैसा कि लतीफ़ खोसा कहते हैं कि रिहा हो जाएंगे, मैं नहीं कहता, यहाँ कुछ भी हो सकता है कि जिस तरह दहशत गर्दी बढ़ रही है कहीं कंसेंसस तो पैदा करना होगा। मगर जो लोग ये कहते हैं वो भी दुरुस्त कहते हैं कि खान साहब की और PTI की ये शराइत कि हमारा वोट बैंक तस्लीम करो, हमारा मैंडेट तस्लीम करके इस हुकूमत को ख़त्म करो, नए इंतखाबात कराओ, तो इट्स नॉट गोना हैपन लाइक दैट। तो इसके बैंड कुछ निकलेगा। एन मुमकिन है कौमी हुकूमत को, आपको पता है कि सबसे पहले 2.5-3 साल से कह रहा हूँ मैं कि खान साहब की हुकूमत ख़त्म होते ही मैंने कहा था कि कौमी हुकूमत बना दें, इंतखाबात मत कराइएगा। और अगर ये मुज़ाकरात इनके नाकाम हो गए जो कहीं हो रहे हैं इस वक्त, अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौर कर रहे हैं, अभी जेल से भी मिलकर निकले हैं और खान साहब को ब्रीफिंग भी दी है और कल तक का खान साहब ने टाइम दिया हुआ है कि थर्सडे तक फैसला होगा कि मुज़ाकरात होने ही नहीं होने। तो इसमें कोई रास्ता निकलता है। 24 नवंबर को धरना नहीं होता, एहतजाज नहीं होता, ये तो मैं आपको बता दूं, लोग तो नहीं निकलेंगे जो 5 लाख ये मांग रहे हैं, वो तो नहीं निकलेंगे। हाँ, 8-10 लोग यकीनन निकलेंगे। फिर रियासत जितनी ज़हीन समझदार है वो भी सबको पता है, फिर उनके पास सोशल मीडिया है, वो उसका पूरा पोस्टर बनाएंगे, मंजरकशी करेंगे, बताएंगे कितने लोग ऐसे गिरा के मारे, कैसे ख़वातीन को मारा। वो इंटरनेट बंद हो जाएगा, मुल्क में नया क्यास जो रोज़ पैदा होता है। आप VPN को हराम करार देने वाले आज मुकर गए हैं, रोज़ मुकर रहे हैं, भाग रहे हैं, क्योंकि सब उनके पीछे लग चुके हैं। अच्छा,
میں یہ بھی کہتا چلوں طویل ہو گیا ہے ویڈیو مگر کہنا پڑے گا. لیکن ملا کی پورے عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں. ملا کی بات پہ اگر آپ اعتبار کرتے ہیں تو احمق ہے. ہم سوری. ملا وہی کہتا ہے جو قرآن کہتا ہے. اور یہ جو وی پی این پہ آیا ہے یہ اسلام کا حکم نہیں، اسلام آباد کا حکم ہے. یہاں ٹویٹر نہیں چل رہا. اور وی پی این کتنا ضروری ہے کہ آپ وی پی این اگر بند ہے تو واٹس ایپ پر میسج بھی نہیں بھیج سکتے اور کوئی میسج پڑھ بھی نہیں سکتے. دیٹ مچ سچویشن اراؤنڈ یہاں پر جو حالات ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ آئی ٹی کا بزنس بوم کر رہا ہے. میں تو اس جھوٹ پر خاموشی رہوں گا. دیکھیں آپ کو 4 ماہ سے بتا رہا تھا میں کہ مہنگائی کہیں کم نہیں ہوئی. اب ٹیلی ویژن پہ بھی آنا شروع ہو گیا ہے. آخر لوگ پھٹنا شروع ہو گیا نا. یہ میڈیا کتنا برداشت کر سکتا ہے جھوٹ کا ساتھ دینے پہ. کتنے بڑے فائدے ملتے ہیں اس کو مگر کتنی دیر. اب سب بتا رہے ہیں نا مکمل طور پر کہ میں نے شاید آپ کو بتایا تھا کہ جب میں گیا تھا نتیا گلی گراؤنڈ میں تو پیناڈول کا پتہ جو ہے نا 25 روپے کا تھا. جب میں آیا تو 50 روپے کا تھا. میں نے کراچی آ کے 55 روپے کا خریدا ہے. باقی چیزیں چھوڑ دیں. میں ایک دوا کی بات بتا رہا ہوں. میرے پاس بتانے کو کچھ اور بہت کچھ ہے مگر کل بتاؤں گا. آج کے لیے اجازت دیجیے. آج میں نے یہ بڑا اسپریڈ سا کیا ہے. مختلف چیزیں جوڑنے کی کوشش کی ہے. جوڑنے کی بھی نہیں بلکہ جو میرے دماغ میں آتا گیا ہے. تو انشاءاللہ کل آپ سے گفتگو ہوگی. وہ نہیں جانتا کرنا پیندا ہے. وہ نہیں جانتا کرنا پیندا. جیون دے لئی مرنا پیندا. خون کی بیماریوں میں مبتلا، زندگی کے لیے ترستے ہوئے تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض منو بھائی کے بعد اب آپ کی شفقت چاہتے ہیں. انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا. آئیے ہم بھی ان کی سندس فاؤنڈیشن کے لیے کچھ کریں. منو بھائی کے مشن کو آگے بڑھائیں. تو پھر آئیں آپ بھی اپنی زکوٰۃ عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دے کر بچائیے کسی بچے کی جان. یہ علی ہے. علی کو تھیلیسیمیا ہے. آج اسے اپنی سالگرہ پر بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے آنا پڑا. سندس فاؤنڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے تھیلیسیمیا کے شکار ہزاروں بچوں کی زندگی میں امید اور خوشیوں کے رنگ بکھیر رہا ہے. بھی آپ اپنی خیرات، زکوٰۃ اور عطیات سندس فاؤنڈیشن کو بھجوا کر ان بچوں کی زندگی کے ٹمٹماتے چراغوں کو روشن رکھیں.